खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका छठा बाब 51 से 58 आयात मुकद्दसा। एक दिन यीशु ने यहूदियों को कहा, मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए है वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज हम दुनिया भर के मोमिनीन के साथ मिलकर अपने ईमान की एक बहुत बहुत बड़ी सच्चाई को मनाते हैं। आज की ईद बड़ी ईदों में से एक ईद है जिसे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। पिछली इबादत में ब्रदर जी ने तारुफ में इन नामों को याद किया, बताया कि किस किस ज़ुबान में इस ईद को याद किया जाता है। सबसे पहले लातीनी में इसे कॉर्पुस क्रिस्टी कहते हैं, यूनानी में यूखरिस्ते कहते हैं, अंग्रेज़ी में बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, और उर्दू में खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद। आज हम इस ईद को मनाते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पाक यूखरिस्त दरअसल शुक्रगुजारी का साक्रामेंट है कि खुदा की इस बरकत के लिए, इस रहमत के लिए, इस फजल के लिए जो हमें अता किया गया उसकी हर रोज़ शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप की कि खुदा बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, और बेटे की कि उसने अपना पाक लहू और अपना पाक बदन हमें अता किया, अपने बदन की कुर्बानी दी, अपने पाक लहू को बहाया और हमारी ज़िंदगियों को बहाल किया। उसकी शुक्रगुजारी, और उसके साथ साथ रूल कुदस की शुक्रगुजारी जो हम पाक मास करते हैं। पाक रूह इस रोटी और मैं को यीशु के पाक बदन और खून में तब्दील करता है।
تو یہ سارے کا سارا ساکرامنٹ جو ہے وہ شکر گزاری کا ساکرامنٹ ہے، ہمیشہ خدا کے حضور شکر گزار ہونا اس بڑی بڑی نعمت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ محبت کا ساکرامنٹ ہے، اور خدا کی اس لازوال محبت کا بھی شکر ادا کرنا جس نے ہم سب سے، جس نے ساری دنیا سے اتنی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ آج کی پہلی تلاوت کے اندر بھی شکر گزاری کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھ، میں نے تیرے لیے اور تیرے لوگوں کے لیے 40 سال تک کیا کیا عجیب کام کیے ہیں۔ میری پروردگاری پر نظر فرما کہ میں نے 40 سال تک اس بیابان میں، اس صحرا کے اندر جہاں زندگی کا قائم رہنا ناممکن ہے، لیکن میں نے اس بیابان کے اندر بھی تیرے اور تیرے باپ دادا کو وہ من کھلایا جس کے بارے میں نہ تو جانتا ہے اور نہ تیرے باپ دادا جانتے ہیں۔ تو یہ خدا کی پروردگاری ہے۔ خدا ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ جہاں انسان کہتا ہے کہ یہ بات ممکن نہیں، وہاں خدا اس کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے سخت چٹان سے پانی بہایا، جو ناممکن بات ہے، اور وہاں سے تیرے باپ دادا نے پانی پیا اور سیر ہوئے، اور اس کے باوجود انہوں نے میری شکر گزاری نہیں کی۔ تو یہ پانی اور من خدا کی طرف سے پرانے عہد نامے میں پاک یوخرسٹ کے بارے میں بہت ساری علامتی طور پر باتیں ہمیں ملتی ہیں جو نئے عہد نامے میں آ کر مکمل ہوتی ہے۔ تو جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ ساکرامنٹ تھینکس گیونگ کا ساکرامنٹ ہے، شکر گزاری کا ساکرامنٹ ہے، تو ہمیں ہمیشہ خدا کا اس خوبصورت ساکرامنٹ کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم سب خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج میں نے کہا ہے کہ یہ محبت کا ساکرامنٹ ہے، اور آج کی دوسری تلاوت اس بات کی دلالت کرتی ہے۔ پالوس رسول فرماتے ہیں، اے بھائیو، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شرکت نہیں یا شراکت نہیں؟ اور وہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت ہیں ایک بدن ہیں۔ تو بہت لوگوں کا ایک ہو جانا محبت کی علامت ہے۔ ہم کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں، ہم بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، ان پڑھ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، کوئی بھی، جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہر ایک مختلف ہے، سوچ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ منفرد ہے، لیکن جب ہم اس چھت کے نیچے آ جاتے ہیں،
इस घर में आ जाते हैं, खुदा के चरणों में आ जाते हैं, खुदा के घर में आ जाते हैं, तो हम सब एक हो जाते हैं। और ये एक होना ही असल मोहब्बत की निशानी है। हर पाक मास के अंदर, हर पाक मास के अंदर अगर आप पाक मास की दुआओं को गौर से सुनते हैं और इबादत में फुली तौर पर इन्वॉल्व होते हैं, तो कदास नामे से पढ़ी जाने वाली दुआएं जो हैं वो आपको एक होने के बारे में बताती हैं कि हमने यीशु के नाम पर एक होना है। ये ज़रूरी है और यही कलीसिया है और यही ताकत है और यही खुदा की कुर्बत में आने का एक ज़रिया है। इसलिए आज पौलुस रसूल कहता है कि हम जो बहुत हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब इस एक रोटी में शरीक होते हैं। हम सब इस एक रोटी में शरीक होते हैं। तो हम जब इस एक रोटी में शरीक होते हैं तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। जब दो शख्स इकट्ठा खाना खाते हैं तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मियाँ बीवी हों, भाई बहन हों, दो भाई हों, दो बहनें हों, माँ बाप, ये सारा जब हम एक प्लेट में खाना और एक रोटी में से खाना मोहब्बत का अरूज है। और ये हमें दर्स दिया जाता है इस ज़ियाफ़त में, इस दस्तरखान पर, इस कुर्बान गाह पर, कि हम एक रोटी में शरीक होते हैं तो हम सब यीशु का इसरारी बदन बनते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आज की ईद हम सबको दावत देती है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और पाक मास की कुर्बानी पर, अगर आज तक हमें ये कुर्बानी समझ में नहीं आई तो आज की ईद हम सबको दावत देती है कि हम अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और इसको बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करें कि ये क्या है, इस पर होने वाला अमल क्या है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हम किसके पास आते हैं, किसकी कुर्बानी होती है, कौन हमें दावत देता है। आज ये ईद इन सारे सवालों का जवाब देती है। आज की पाक अंजील में, जो यूहन्ना रसूल की पाक अंजील के 6 बाब में से ली गई है, 6 बाब यूखरिस्त की आला तरीन तालीम देता है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि एक दिन यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है, और कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। ये वो बयान था, ये वो स्टेटमेंट थी जब पहली दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने पाक यूखरिस्त की तालीम देने के लिए ये बात कही। और इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा भी किया कि 5000 लोगों को सैर किया। ये मेंटली प्रेपरेशन थी कि मौजज़े के बाद यीशु ये तालीम देना चाहता था कि असल रोटी मैं हूं, ताकि लोग ये समझें कि जो 5000 को 5 रोटियों और 2 मछलियों से सैर कर सकता है वो ये बात भी मुमकिन बना सकता है और उस पर ईमान लाया जा सकता है। लेकिन मौजज़े के बावजूद जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही कि जहान की ज़िंदगी के लिए जो मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है, तो लोग हैरान हो गए, रोंगटे खड़े हो गए।
پریشان ہوگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ آج تک ہوا نہیں، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ آگے لکھا ہے کہ پس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنا خون اور بدن کھانے کو دے۔ تو ان کے اندر ایک بحث چھڑ گئی، اس ناممکن بات کو وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ اٹل بات ہے، فیصلہ سنا دیا، صادر کر دیا کہ یہی حقیقت ہے۔ اگر آپ آپس میں تکرار کر رہے ہیں تو میرا فیصلہ بھی سن لے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، ہمیشہ کی، فار ایور۔ اس زندگی کو زوال نہیں ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہ لافانی اور لاسانی زندگی ہے، وہ ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، وہ قائم رہنے والی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو اس بدن اور خون کو کھاتا اور پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ اگر اس زمین پر اگر آپ لائق طور پر، واجب طور پر اس دسترخوان سے سیر ہوتے ہیں اور یہ عارضی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو یسوع کہہ رہا ہے کہ میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت کمال کی ہے۔ اگر یسوع کے ساتھ جڑنا ہے، اگر یسوع کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کرنا ہے، اگر یسوع کے ساتھ رہنا اور اس کی قربت کو حاصل کرنا ہے تو یہ دعوت ہے، یہ دعوت عام ہے، یہ دسترخوان ہے، یہ قربان گاہ ہے، یہ یسوع کا پاک اور بدن آپ کو یسوع میں قائم کرتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جڑ کر ہم بہتر ہو سکتے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس کی بادشاہت میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں، ہم اس کے اچھے شاگرد بن سکتے ہیں، ہم اس کے کرندے، اس کی امت، اس کے پیروکار بن سکتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے میں اس میں قائم رہتا ہوں اور وہ مجھ میں قائم رہتا ہے۔ جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا، مجھ سے زندہ رہے گا۔ تو یہ ہے یوخرسٹ کی پاک تعلیم، یوخرسٹ کی اہمیت، یوخرسٹ کی افادیت، یوخرسٹ کی عظمت اور یوخرسٹ کا وقار، کہ آپ یسوع کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یسوع سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یسوع سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو پاک ماس کی قربانی میں شامل ہونا ہوگا۔ آج ہم پاک ماس پر، پاک یوخرسٹ پر غور و خوض کر رہے ہیں۔ تو ہماری پاک ماس کی
سب سے خوبصورت بات جو ہے اور خوبصورت لمحہ اور مقدس ترین لمحہ کون سا ہے؟ آج جن بچوں نے پاک شراکت لینی ہے ان میں سے کوئی بتائے کہ پاک یوخرست کا مقدس ترین لمحہ کون سا ہے؟ ان کے لیے ذرا مشکل ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ ادھر سے بھی کوئی آواز آنی چاہیے۔ جی، کون سا ایسا لمحہ ہوتا ہے جو بہت ہی انتہائی ہے پاک ماس؟ بہت کم آوازیں آئی ہیں، ایک آواز، دو تین ادھر سے ہے، ایک ادھر سے ہے، تو یہ اندازہ آپ کر لیں۔ جی، تبدل کا وقت، وہی جو آپ سارا بیان کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو تبدل، آج یہ بات سن لیں، سمجھ لیں، اور یہ کبھی آپ کو بھولنی نہیں چاہیے کہ پاک ماس کے دوران تبدل کا وقت جو ہوتا ہے وہ انتہائی اہم وقت ہوتا ہے، انتہائی پاک ترین مومنٹس ہوتے ہیں، وہ خوبصورت لمحات ہوتے ہیں جب یسوع المسیح اس الطار پر حقیقی طور پر پریزنٹ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی اور حضوری اس وقت اس قربانگاہ پر ہوتی ہے۔ یہ ہمارا کیتھولک ایمان اور عقیدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع ریالٹی میں حقیقتاً اس قربانگاہ پر موجود ہوتا ہے۔ دوسری ڈینامینیشن جو ہے وہ اس بات کو مناتی ہیں، عشائے ربانی جسے کہا جاتا ہے، وہ مہینے میں ایک دفعہ کرتے ہیں، 2 مہینے کے بعد کرتے ہیں، یا جیسے بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے وہ اس کو رسم کے طور پر مناتے ہیں، رسم کے طور پر کہ یسوع نے اس طرح سے کیا اور ہم اس رسم کو منا رہے ہیں۔ لیکن ہم کیتھولک جو ہیں اس کو رسماً نہیں مناتے، بلکہ حقیقتاً خداوند یسوع المسیح وہاں پر حاضر ہوتا ہے، اس کی قربانی ہوتی ہے۔ پاشکائی بھید جو ہم نے پچھلے دنوں میں منایا ہے وہ سارے کا سارا اس قربان گاہ پر منایا جاتا ہے۔ یسوع کا دکھ اٹھانا، اس کا مصلوب ہونا اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ پاشکائی بھید ہے، یہ ہماری نجات کی ضمانت ہے۔ اور یہ وہ بھید، اس لیے سنڈے کو منی ایسٹر کہا جاتا ہے۔ ہر سنڈے جو ہے وہ ایک چھوٹی ایسٹر ہے، کیونکہ ہم یسوع کا دکھ اٹھانا، مصلوب ہونا اور جی اٹھنا مناتے ہیں۔ آج یہ پاک الطار اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، یہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اس کو دیکھیں اور آج کے تھیم پر غور کریں۔ یہ سفید کپڑا ہے جو اس کے بدن کی نشانی ہے، ریڈ کپڑا جو ہے وہ اس کے پاک لہو کی نشانی ہے، اور یہ گندم کے گوشے ہیں اور انگور کے گوشے ہیں جو پاک یوخرست کی پوری تصویر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یوخرست کیا ہے۔ تو اس لیے تبدل جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ 2023 سال ہو گئے ہیں اور شاید ہم اس تبدل کے لمحات کو ابھی تک نہیں سمجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہوتے، آج بھی تبدل کے وقت گرجا گھروں میں مچھی منڈی بنی ہوتی ہے، بچے دوڑ رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ موبائل پر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم چرچ کے اندر ہوتے ہیں اور تبدل کا وقت ہوتا ہے اور ہم یہ دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی خدا سے دوری کی بات ہے۔
کہ ہم خدا کے پاک گھر میں آ کر ایک ایسے لمحے پر، ایک ایسے مومنٹ پر جب ہماری سانسیں بند ہو جانی چاہیے، جب ہماری نظریں اس یسوع پر ہونی چاہیے جو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے مصلوب ہوا ہے، اور اس کی بات ہو رہی ہو اور ہم اپنی دنیا میں مگن ہوں۔ اور شاید ہم اس بات کی عظمت اور حقیقت کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ اگر سمجھ سکیں تو سمجھ لیں کہ گرجا گھر کے اندر تبدل کے وقت ہماری ساری انرجی جو ہے وہ ایک نقطے پر نظر آنی چاہیے۔ ہماری ساری قوت اور طاقت جو ہے وہ اس یسوع پر، جب کاہن ایلیویٹ کرتا ہے پاک شراکت کو، اس کے پاک چالس کو، تو ساری کی ساری نظریں، ہمارا سارا فوکس اس پر ہونا چاہیے۔ اور وہ مومنٹ ہوتے ہیں دعا کے، یسوع سے ملاقات کرنے کے، یسوع سے بات چیت کرنے کے، یسوع سے اپنی مناجات، اپنی باتیں، اپنی ضرورتیں پیش کرنے کے۔ اگر ہم وہ لمحے مس کر دیتے ہیں تو آپ کی ساری عبادت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری بات ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ پاک ماس ہے کیا، ہم اس میں کیا سیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیوں آتے ہیں۔ اور پاک ماس کے لیے کاہن کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں یوخرست ہے وہاں کاہن ہے، جہاں کاہن ہے وہاں یوخرست ہے۔ اس لیے یوخرست کو خداوند یسوع المسیح کا دوسرا روپ بھی کہا جاتا ہے۔ پریسٹ از این ادر کرائسٹ، جو اس روٹی اور میں کو یسوع کے ہی ان الفاظ کو دہراتا ہے، اور پاک روح کی قدرت سے یہ روٹی نہیں رہتی، اور یہ انگوری رس جو ہے وہ انگوری رس نہیں رہتا، بلکہ یسوع کے پاک بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کل میں ان سارے بچوں سے پوچھ رہا تھا کہ پاک شراکت کیا ہے، اور بہت کم بچوں نے، بلکہ اتنی تیاری جو ہے وہ مضبوط نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ یہ پاک شراکت کیا ہے جو کل آپ نے حاصل کرنی ہے، اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ اور پھر ان کو میں نے بتایا سادہ لفظوں میں کہ یہ ہمارے خداوند کا روٹی اور انگوری رس کی صورت میں خداوند یسوع المسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہے۔ کل میں سارے الطار کے بارے میں بھی ان کو سمجھا رہا تھا کہ آپ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے کل ان سارے بچوں کو اعتراف کے دوران سادہ زبان میں یہ گہرے بھید سمجھانے کی کوشش کی۔ خدا کرے یہ بچے ہمیشہ زندگی میں ان باتوں کو یاد رکھیں اور اچھے مسیحی مومن بنیں۔ بات تبدل کی ہو رہی ہے۔ تبدل کے لغوی معنی کیا ہے؟ تبدل کا مطلب کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ تبدیل ہونا، بدل جانا، کسی شے کا اپنی ماہیت کھو دینا اور دوسری شے میں بدل جانا، یہ تبدل ہے، تبدیلی کا نام ہے، تبدیلی کا نام۔ ہماری زندگی میں، ہمارے کلام میں 3 تبدل ہوئے ہیں۔ پہلا تبدل یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 12 آیات ہیں۔ جب خداوند یسوع المسیح کانہ گلیل میں شادی میں شامل ہوتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ اور اپنی ماں مقدسہ مریم کے ساتھ، تو وہاں پر بھی تبدل ہوا تھا۔ کیا تبدل ہوا تھا؟ شکر خدا دا، اینا کو تو پتہ ہے۔ پانی میں تبدیل ہو گیا تھا، پانی نہیں رہا، پانی نے اپنی حیثیت بدل دی۔
پانی میں بن گیا، دوسری حالت میں آ گیا۔ یہ ہے تبدل۔ اور یہ تبدل کس کے کہنے پر ہوا تھا؟ مقدسہ ماں مریم کے نام سے، سفارش سے، کہنے سے۔ ابھی یسوع کا وقت نہیں تھا، خدا کا جو پلان تھا کہ کس وقت اس نے اپنے بیٹے کو آشکارا کرنا ہے، دنیا پر ظاہر کرنا ہے کہ یہی مسیح ہے، یہی یسوع ہے، یہی یسوع ناصری ہے، یہی نجات دہندہ ہے، ابھی وقت نہیں آیا۔ جب ماں مقدسہ مریم اپنے بیٹے سے کہتی ہے تو وہ کہتا ہے ہنوز میرا وقت نہیں آیا کہ میں یہ بڑا کام کروں جس سے میں ظاہر ہو جاؤں، لیکن خدا کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور یسوع اپنی ماں مقدسہ مریم کے کہنے پر۔ اور مقدسہ ماں مریم کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے مقدسہ ماں مریم؟ جو کچھ یہ تم سے کہے، زور سے بولو، جو کچھ یہ تم سے کہے، جو کچھ یہ تم سے کہے، جو کچھ یہ تم سے کہے۔ تو مقدسہ مریم کی اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، مقدسہ مریم کی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے، کوئی NGO نہیں ہے، کوئی اپنا ذاتی مشن نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، اور اس کے باوجود مقدسہ مریم کی مخالفت ہوتی ہے۔ جی مقدسہ مریم چھڑو، کیوں روزری پڑھتے ہو؟ کتھے لکھیا ہے؟ بائبل چو کڈ کے بخاؤ۔ بھائی وہ کچھ بھی نہیں کرتی، وہ تو یسوع کے پاس لے کر جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے جو کچھ یہ کہتا ہے وہ کرو، اور جو وہ کہتا ہے وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بڑی ٹھنڈی جی آواز آئی ہے، بڑے عجیب ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرنا ہے، اور یہی وہ کہتی ہے کہ یسوع کے پاس ہی جاؤ، اس سے پوچھو کہ وہ کیا کرنا ہے۔ اس کا اپنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے ہم خلاف ہو جائے۔ وہ تو راستہ دکھانے والی ہے، وہ تو بتانے والی ہے کہ وہ یسوع ہے، وہی سب کچھ ہے، اس کی باتیں مانو۔ پوری بائبل میں کہیں بھی بتا دے کہ مریم نے کہا ہو کہ میری گل منو، میرے پیچھے آؤ، کوئی بتا دے۔ آج بھی وہ کہتی ہے جو کچھ وہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور اسی لیے یہ پہلا تبدل ہوا کہ مقدسہ مریم اپنے بیٹے کے جلال کو دیکھنا چاہتی ہے، وہ اس کی الہی قدرت سے واقف ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ کر سکتا ہے، اسی کے اندر یہ پاور اور قدرت خدا نے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ میں اسے بہتر جانتی ہوں۔ ماں اپنے بچے کو بہتر جانتی ہے۔ کہنے نے گنگے دیا رمجاں، تو گنگا جو بھی کہے ماں کو پتا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو اس کو اس کی قوت کا پتا ہے، طاقت کا پتا ہے۔ اور ماما ہمیشہ اپنے بیٹیاں دی شان، آن، بان، عظمت نو بلند کر دیا نے، انہاں نو کٹاندیاں نہیں ہے۔ تو اس لئی مقدسہ مریم تو خوف زدہ ہون دی ضرورت نہیں، وہ یسوع کے پاس ہی لے کر جاتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ ماں نے کہہ دیا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اب دوسرا تبدل ہے جب خداوند یسوع المسیح کی پہاڑ پر
تبدیلی صورت ہوتی ہے اور اس کا بدن پورا جلالی ہو جاتا ہے اور پورے جلال میں وہ شاگردوں کو دکھائی دیتا ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی آواز نہیں آئی، اس کی سنو۔ ماں کیا کہہ رہی ہے کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ، باپ کیا کہہ رہا ہے، اس کی مرکز یسوع ہی ہے۔ ماں باپ ہمیشہ اولاد کی طرف رجوع رکھتے ہیں، ان کے مرتبوں کو بلند کرتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ زمین پر ماں بیٹے کے وقار کو بلند کر رہی ہے، آسمان سے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو، اس کی سنو۔ تو مرکزی کردار جو ہے وہ بیٹا ہے، نجات دہندہ بیٹا ہے۔ اور جب ہم ان باتوں کو سیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور تیسرا تبدل ہر پاک ماس کے اندر ہوتا ہے، ہر پاک ماس کے اندر یہ تبدل ہوتا ہے کہ کاہن یسوع کے الفاظ بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیاں نے، مثل دے وچ بڑے بڑے فادرہ نے، بشپا نے تبدیلیاں کیتیاں نے، لیکن یسوع کے یہ کہے ہوئے الفاظ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ آج بھی منوان ایسے ہی ہیں جو آخری کھانے پر خداوند یسوع المسیح نے کہے۔ اور آج کی دوسری تلاوت آپ نے کرنتھیوں کے خط کے 10ویں باب میں سنی ہے، 11ویں باب میں پالوس کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے اور میں نے اسی طرح آپ تک پہنچا دی ہے۔ یہ بہت خوبصورت اور گہرے الفاظ ہیں، یہ الہام ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آج بھی وہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اور پاک روح کی قدرت سے روٹی نہیں رہتی اور میں نہیں رہتی، یسوع کے پاک بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پاک یوخرسٹ اٹ سیلف ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اٹ سیلف بہت بڑا میریکل ہے، جو اس آلٹر پر، اس قربان گاہ پر جب بھی کاہن پاک ماس کی قربانی خدا کے حضور چڑھاتا ہے تو یہ معجزہ ہر روز ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے۔ دوسری ڈینامینیشن کے بڑے بڑے جو عالم ہیں وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جتنے معجزے پاک یوخرسٹ کی وجہ سے دنیا کے اندر ہوتے ہیں اتنے کسی اور وجہ سے نہیں ہوتے۔ تو پاک یوخرسٹ جو ہے معجزات کی ماں ہے، یہاں سے سارے معجزات جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ عید جو ہے وہ ہم سب کو غور و فکر کے لیے دعوت دیتی ہے۔ میں پاک شراکت لینے والے بچوں سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاک ماس کے بعد پاک شراکت جو بچ جاتی ہے کہاں رکھتے ہیں؟ صرف بچے جواب دیں گے، کھڑا ہو کر کوئی دے سکتا ہے، بیٹی دے سکتی ہے، بیٹا دے سکتا ہے۔ 46 بچے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پاک صندوق، شاباش، اس کے لیے تالیاں لگائیں۔ اب سارے بچے اگلی بات بھی سن لیں کہ ہمارے لیے وہ پاک صندوق ہے،
یہ خدا کی حضوری اور موجودگی کی علامت ہے۔ اس میں پاک یسوع کا پاک بدن ہوتا ہے۔ عہد کا صندوق آپ نے سنا ہوگا، یہ لمبی کہانی بن جائے گی۔ تو لوگ اس عہد کے صندوق کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کو لے کر جاتے تھے۔ یہ کبھی پھر ہم بات کریں گے کہ عہد کا صندوق کیا تھا، کیسے تھا، اور اس کی اہمیت بنی اسرائیل قوم میں کیا تھی۔ لیکن آج صرف آپ بچوں کے لیے کہ آج آپ پہلی دفعہ خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کو حاصل کریں گے، تو آپ سب کے دل جو ہیں آج پاک صندوق بنیں گے۔ آپ نے اس یسوع کو اپنے دلوں میں قائم رکھنا ہے۔ آپ کے دل آج پاک صندوق بنیں گے جب آپ پہلی دفعہ یسوع کو حاصل کریں گے۔ تو میرے بچوں، اس یسوع کو اپنی زندگی میں، اس پاک صندوق میں، اپنے دل میں ہمیشہ قائم رکھنا، تاکہ یہ یسوع آپ کی حفاظت کرے اور آپ کے دلوں سے اچھے خیالات نکلتے رہیں، نیک زندگی آپ بسر کریں، اور یسوع کی تعلیمات کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے خداوند کے نام سے آپ کو عزت اور جلال ملے، اور آپ کے سارے خاندانوں کو آج کا یہ دن، جب یہ بچے پہلی دفعہ پاک شراکت لے رہے ہیں، تو آپ سب کے لیے یہ دن بہت ہی اہمیت کا دن ہے۔ خدا کرے کہ یہ دن آپ کے بچوں کے لیے اور آپ سب کے لیے ڈھیروں برکتوں کا وسیلہ بنے۔ چند باتیں آج کی اس عبادت کے حوالے سے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں خدا اور انسان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب آپ سنڈے کی پاک عبادت میں آتے ہیں، پاک یوخرسٹ میں حصہ لیتے ہیں، اس کی پاک قربانی میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ خدا اور انسان کی ملاقات ہے۔ تو اگر آپ گھر سے نیت کر کے آئیں گے کہ آج میں خدا سے ملنے جا رہی ہوں، خدا سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یقیناً آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ یہ عبادت خدا اور انسان کی ملاقات ہے۔ جب میں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح حقیقی طور پر اس الطار پر ہوتا ہے، تو ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے بات چیت ہوتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں زندگی کی بھرپوری پائی جاتی ہے۔ زندگی کی بھرپوری، ہر چیز ہمیں ملتی ہے۔ اگر ہمارا یقین محکم ہے، مکمل ہے، پختہ ہے، ایمان مضبوط ہے، تو زندگی کی ساری برکتیں اس عبادت کے وسیلے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ زندگی کی ساری بھرپوری پائی جاتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں کلمہ متجسد کا تجربہ کیا جاتا ہے کہ خدا کا کلمہ کس طرح متجسد ہوا اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا، اس کا تجربہ آپ اس پاک عبادت میں کرتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں نجات کے بھید کو منایا جاتا ہے۔ آلریڈی میں نے یہ بات کی ہے کہ اس قربان گاہ پر پاشکئی بھید کو مکمل طور پر منایا جاتا ہے، اور وہی ہمارا نجات کا بھید ہے۔ تو ہم نجات کے اس سارے بھید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں نجات کے بھید کو منایا جاتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں زندگی اپنے پورے حسن کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ زندگی اپنے پورے حسن کے ساتھ موجود ہوتی ہے، کیونکہ جہاں خدا ہوتا ہے، ساری رعنائیاں، ساری خوبصورتیاں، ساری باتیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ تو زندگی کا سارا حسن یسوع کے ساتھ ہے، اور یسوع یہاں پر موجود ہوتا ہے،
اور زندگی کا سارا حسن آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں مکمل زندگی کو منایا جاتا ہے، مکمل طور پر، کلی طور پر، فلی طور پر ہم اپنی لائف کو خدا کے ہاتھوں میں دیتے اور خدا کی رضا پر غور کرتے اور اس کے منصوبوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مکمل زندگی کو منایا جاتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس سے کلیسیا بنتی ہے، جس سے کلیسیا جڑتی ہے، جس سے کلیسیا کا وجود قائم ہوتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا اعمال کی کتاب میں وہ کیا کرتے تھے کہ گھر گھر جا کر روٹی توڑا کرتے تھے اور کلیسیا بڑھتی جا رہی تھی، ایمانداروں کی جماعت بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اس طریقے سے بھی کلیسیا بنتی اور اس کا وجود پنپتا اور کلیسیا جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو آج کی یہ عبادت جو ہے وہ کلیسیا کی افزائش کا ذریعہ بنتی ہے۔ جس طرح آج یہ 46 بچے شامل ہو رہے ہیں کلیسیا کے اندر پاک شراکت کے ذریعے سے، ساکرامنٹ کو حاصل کرنے کے ذریعے سے۔ کل انہوں نے توبہ کا ساکرامنٹ حاصل کیا، اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کیا، اور آج وہ پاک شراکت لے کر یہ 46 بچوں کا اضافہ کلیسیا کے اندر ہوا۔ تو اس لیے یہ کلیسیا جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، بنتی ہے، جڑتی ہے، کلیسیا کا وجود مکمل ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، اس سے کلیسیا بنتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں یسوع کے لہو اور بدن کی عبادت ہوتی ہے۔ آج ہم اس عید کو منا رہے ہیں، یسوع کے پاک بدن اور خون کی عید کو منا رہے ہیں۔ تو لہو اور بدن کی پاک عبادت ہے۔ ہم سارے پاک لہو کے، یسوع کے پاک لہو سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ آگے جا کر یہ بات شاید آئے گی، جس میں ہم مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ہم عام لوگ نہیں ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ غیر معمولی لوگ ہیں۔ ہم یسوع کے بیش قیمت لہو کے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ جس طرح کوئی گھراں چ خواتین کوئی مہنگی چیز لے ہوندیاں تو وہ بڑی حفاظت کر دی، کیا سیٹ میں 12,000 دا لے کے آئی تو کسی خاص موقعوں تے کڈنا تو انہوں بڑا اچھی طرح رکھنا، اس کی کیئر کرنا، کہیں ٹوٹ نہ جائے، چونکہ وہ قیمتی ہے۔ تو آپ یسوع کے بیش قیمت لہو کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، بہت قیمت آپ کی ہے۔ اس لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم یسوع کے پاک لہو کے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ جاری رہتی ہیں، اور آج بھی اس عبادت کی برکتیں جاری و ساری ہیں، اور یہ عبادت کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کے اندر یہ عبادت ہمیشہ چلتی رہتی ہے، کیونکہ جو وقت کا ڈفرنس جو ہے وہ اس عبادت کو قائم رکھتا ہے۔ اگر یہاں پر دن ہے تو کہیں اور رات ہوگی، اور اگر رات ادھر ہوگی تو وہاں دن ہوگا۔ یہ عبادت جاری اور ساری رہتی ہے، اور اس کی برکتیں بھی دنیا کے اندر جاری اور ساری رہتی ہیں۔ یہ عبادت 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں یسوع کا نام لیا جاتا ہے، اور پاک ماس کی قربانی جو ہے وہ چڑھائی جاتی ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ عبادت ہو چکی، ہم کبھی نہیں کہتے کہ عبادت ختم ہوئی اور جائیں، بلکہ کہتے ہیں عبادت ہو چکی، اگلی کہیں اور شروع ہو گئی ہے۔
تو اس پاک عبادت کی برکتیں جو ہیں وہ جاری و ساری رہتی ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں یہ برکت، یہ قربانی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور یسوع کا کام جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ آئیں آج اس عید کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں، اور خداوند خدا آج کی عید کے وسیلے سے آپ سب کو بہت بہت برکت عطا فرمائے، اور خاص طور پر ان چھوٹے بچوں کو جو آج پہلی دفعہ خدا کا پاک بدن اور خون حاصل کریں گے، خداوند انہیں بہت ساری برکات اور فضائل عطا کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔